एपिसोड 79। माजिन के हाथ में सब मशीन गन थी। माजिन, जीना चिल्ला उठी, ये क्या हरकत है? सॉरी मैम, लेकिन ये दोनों कहीं नहीं जा सकते। उसने मशीन गन को जुम्बिश दी। ये खासी मुख्तसर सी लेकिन मोहलिक मशीन गन थी। जीना मारे हैरत के गूंग रह गई। मैंने तंज़ी अंदाज में कहा, जीना, ये शायद वो नहीं है जो तुम इसे समझ रही थी, बल्कि अंधा भी नहीं है। मैं अंधा था, लेकिन मेरे आकाओं ने मुझे बीनाई दी। अब मैं उनके लिए काम करता हूँ। आका? कौन है आका? जीना बमुश्किल बोली, मास्टर जॉन ग्रे जानते हैं, ये भी मेरे आकाओं में से हैं, मगर फिलवक्त मातूब है। इन्हें लेने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। उस वक्त तक इन दोनों का यहाँ रुकना जरूरी है। गद्दार, तेरी ये जरूरत? हाँ मिस साहिबा, हरकत मत करना, वरना मैं मुरवत नहीं करूंगा। जॉन की रंगत सफेद हो रही थी। उसने जीना की तरफ देखा, तो तुम इसलिए हमें रोक रही थी? प्लीज जॉन, मेरी तरफ से बदगुमान मत हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये कुत्ता हमसे गद्दारी कर जाएगा। माजिन, ये क्या हो रहा है? दरवाजे पर मदर एन नमूदार हुई। माजिन बेसाख्ता उसकी तरफ घूमा और उसने मशीन गन चला दी। मदर का जिस्म लम्हों में छलनी हो गया। जीना के हलक से चीखें उबलने लगी। मैं फर्श पर गिरते हुए अपना पिस्तौल निकाल चुका था। माजिन मशीन गन का रुख हमारी तरफ कर रहा था कि मैंने उसके पैरों पर लगातार फायर किए। उसने अजियत भरी आवाज़ निकाली और ज़मीन पर गिर गया। गन उसके हाथ से निकल गई। मैंने फर्श से जस्त लगाई और मशीन गन पर कब्जा कर लिया। मेरी चलाई 2 गोलियां उसके बाएं घुटने को चकनाचूर कर गई थी। तीसरी उसकी दाएं रान में धंसी थी। खून बेहद तेजी से बह रहा था, लेकिन इब्तदाई चीख के बाद उसके मुंह से कोई और आवाज़ नहीं निकली। इस आलम में भी वो अपने लिबास से कोई हथियार निकालने की कोशिश कर रहा था जब मैंने उसके सर पर मशीन गन की नाल रखी। बस, अब हरकत मत करना। हमें लेने कौन आ रहा है? वज़ियत से मुस्कुराया, मगर बोला कुछ नहीं। जीना मदर की तरफ लपकी और फर्श पर उसके पास बैठकर रोने लगी। मदर एन हर दर्द से बेनियाज हो चुकी थी। ब्रस्ट ने उसके सीने और पेट को इस तरह छलनी किया था कि उसके सारे ही आज़ा शदीद मुतासर हुए थे। जॉन ने इश्तियाल के आलम में माजिन को लात रसीद की। मैंने उसे रोक दिया। प्लीज़, मुझे इससे बात करने दो। हाँ तो माजिन, हमें लेने कौन आ रहा है? वो चुप रहा। जॉन ने मुझसे मशीन गन लेने की कोशिश की। ये ऐसे नहीं बकेगा, मैं तो इसकी। उसी लम्हे मैंने माजिन को जेब से कुछ निकालते देखा, जो उसने बड़ी उजलत में मुंह में डाल लिया। उसने वो चीज़ निकली और अगले लम्हे उसका जिस्म चंद झटके लेकर साकित हो गया। उसकी कड़वी बू बता रही थी कि उसने साइनाइड खाया है। इस मोहलिक तरीन जहर ने लम्हों में उसकी जान ले ली थी। ये मर गया? जॉन ने पूछा। जाहिर है, मैंने कहा। फिर मैं अचानक चौंका। एक भारी मशीनी गुनगुनाहट मेरे कानों से टकराई। जॉन, कोई इस तरफ आ रहा है, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हम घिर लिए जाएं। जीना मदर एन का सर गोद में रख के रो रही थी। मैंने उसका शाना थपथपाया। जीना, निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो, ना जाने आने वाले तुम्हारे साथ क्या सलूक करें। जॉन ग्रे बोला। मैंने जीना का कोट उसके शानों पर डाला। उसने पाँव में जूते पहन रखे थे। बाहर की बेपनाह सर्दी के मुकाबले में ये नाकाफी थे, मगर फिलवक्त मसला जान बचाने का था। मैंने उसे ज़बरदस्ती खड़ा किया। चलो यहाँ से, मदर हजरुआ से बेनियाज हो चुकी है। वो सिसकियाँ लेती और घसीटती हमारे साथ मकान के अक़बी हिस्से में आई, जहाँ एक छोटे से गैराज में हमारी जीप खड़ी थी। मगर जब जॉन ने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसका इंजन साकित रहा। मैंने बोनट उठाकर देखा तो डिस्ट्रीब्यूटर कैब गायब थी। मैंने जॉन को आगाह किया तो वो गालियां बकने लगा। ये उसी हरामी का कारनामा है। उसे कोसने से कोई फायदा नहीं, यहाँ से निकलने की सोचो। मिस जीना, ये बताओ कि अक़बी तरफ से निकलने का कोई महफूज रास्ता है? उसने आंसू साफ करते हुए सर हिलाया। जंगल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये जीप नहीं जा सकेगी। यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम पनाह ले सकें? खतरनाक कातिल हमारे पीछे हैं। आओ मेरे साथ। जीना ने खुद को पूरी तरह संभाल लिया था। उसने गैराज का अक़बी दरवाज़ा खोला। तूफानी हवा का झक्कड़ ढेर सारी बर्फ के साथ अंदर आया। लम्हों में गैराज का दर्जा हरारत 0 से नीचे चला गया। जॉन असलहा और खुराक वाले खाने खोल रहा था। जब उसने असलहे का खाना खोला तो एक बार फिर उसके मुंह से गालियों का तूफान निकला। सारा असलहा गायब था, अलबत्ता खुराक वाले खाने में खासी चीज़ें थीं। जॉन ने उन्हें एक थैले में डाल लिया। उसने पानी की 2 बोतलें मुझे और जीना को थमा दी। इनके बजाय निकलने की फिक्र करो। हम बाहर निकले तो हवाओं की शिद्दत और बर्फ के सफूफ की वजह से आंखें खुली रखना मुहाल हो रहा था। हम सर झुकाए अक़बी हिस्से में वाक़ई जंगल की तरफ जा रहे थे। जीना ने आंखों पर सनग्लास लगा रखा था और इसी वजह से वो बेहतर तौर पर देख सकती थी। वो सबसे आगे थी। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रही थी, मगर उसके पीछे जाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। अचानक गोलियां हमारे ऊपर से गुजरने लगी। मैंने पलट कर देखा। 2 मुसल्लह अफराद गोलियां बरसाते हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे थे।
بھاگو! جان چلایا اور ہم گرتے پڑتے درختوں میں گھس گئے۔ درختوں کی پناہ میں آتے میں نے پلٹ کر جوابی برسٹ مارا۔ ان میں سے ایک جوش میں کچھ زیادہ ہی آگے آ گیا تھا، شاید اس کی قضا ہی تھی۔ میں نے نشانہ لیے بغیر فائر کیے تھے اور وہ مر گیا تھا۔ اس کا ساتھی پلٹ کر آڑ کی تلاش میں بھاگا اور میں جینا اور جان گرے کے پیچھے لپکا۔ جینا کے پیروں کو فائرنگ کی آواز سنتے ہی پڑ لگ گئے تھے۔ ہم بمشکل اس کا ساتھ دے پا رہے تھے۔ درختوں کے درمیان وہ اس جگہ کے چپے چپے سے واقف تھی، جبکہ ہم درختوں سے بچتے جا رہے تھے۔ جان 2 بار لڑکھڑا کر گرا تھا اور ایک بار میں اسے ٹکرا گیا تھا۔ میرا جوتا اس کے گول سے سر پر لگا۔ اس نے سر تھام لیا۔ کیا دیکھ کر نہیں بھاگ سکتے؟ سوری، تم اپنا سر خود درمیان میں لائے تھے، میں بولا اور اٹھ کر پھر دوڑ لگا دی۔ مجھے خدشہ تھا کہ جینا میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اس جگہ وہی ہماری رہنما تھی، اس کے بغیر ہم بھٹکتے رہ جاتے یا آنے والے دشمنوں کے ہتھے چڑھ جاتے۔ انہوں نے ہم پر جتنی بے دردی سے فائرنگ کی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہمیں گرفتار کرنے نہیں بلکہ مارنے آئے تھے۔ جینا کسی چست گلہری کی طرح درختوں کے درمیان دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دور نکل گئی تھی۔ میں بمشکل اس کے نزدیک پہنچا۔ خدا کے لیے، کیا تم اولمپک رنر ہو؟ میں نے ہانپتے ہوئے چلا کر کہا۔ طوفانی ہواؤں کے شور میں قریب کی آواز بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ جینا رک گئی۔ جلدی کرو، پناہ کا قریب ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جان عقب میں نہیں تھا۔ یہ کہاں رہ گیا؟ جان کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میرے عقب میں آ رہا تھا۔ لعنت بھیجو اس پر، اپنی جان بچاؤ، دشمن نزدیک آ رہا ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ اگر دشمن نزدیک آ جاتا تو ہمارے پاس فرار کی گنجائش بھی نہ رہتی۔ میں اور جینا پھر دوڑے۔ ذرا آگے جا کر جینا ایک نالے میں اتر گئی۔ یہ مشکل سے 10-12 فٹ چوڑا اور 4-5 فٹ گہرا تھا۔ اس میں خاصی برف پڑی تھی۔ اگر طوفانی ہوائیں ہمارے نقشے پا نہ مٹا رہی ہوتی تو دشمن بآسانی ہمارے پیچھے آ سکتا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک اس نالے میں سفر کے بعد ہم ایک آبشار کے سامنے جا نکلے، مگر آبشار اس وقت خشک تھی اور اس کے تلے پتھر صاف تھے۔ ادھر آؤ۔ جینا نے مجھے آبشار کے ایک طرف اکی جھاڑیوں کی طرف کھینچا اور بلا تذبذب اس میں گھستی چلی گئی۔ اندر تاریکی تھی، مگر جینا کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس جگہ کے چپے چپے سے واقف ہے۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی؟ چپ رہو۔ وہ رک گئی تھی۔ گھپ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر لگ رہا تھا کہ ہم کسی غار میں ہیں۔ طوفانی ہواؤں کا شور خاصا دور رہ گیا تھا۔ اچانک روشنی چمکی۔ جینا نے دیا سلائی جلائی تھی اور اس سے ایک کیروسین لیمپ روشن کر رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں تاریکی ہلکی سی روشنی میں بدل گئی۔ یہ کسی طویل غار کا آخری سرا تھا۔ یہاں پر کسی قدر حبس تھا، مگر سردی کی شدت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس جگہ بستر لگا تھا، چند کتابیں اور کھانے پینے کا سامان رکھا تھا، پانی کا ایک کین تھا، 2 عدد کیروسینی لیمپ اور 1 گیلن مٹی کا تیل تھا۔ یہ میری خفیہ رہائش ہے۔ جینا مسکرا دی۔ شاید تم اسے بچپنا کہو، مجھے شروع سے اس قسم کے خفیہ ٹھکانوں کا شوق تھا۔ کینیڈا میں بھی میں نے اپنے مکان کے پاس اس قسم کے غار دریافت کر کے وہاں ٹھکانہ بنایا تھا۔ رومانٹک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ سچ، مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ سوچ کر کہ اس دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جس سے صرف میں واقف ہوں۔ فی الحال خوابوں کی دنیا سے باہر آؤں اور یہ بتاؤ کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ میں تم سے زیادہ نہیں جانتی، بلکہ لگتا ہے تم حملہ کرنے والوں سے واقف ہو۔ جان گرے کا تعلق ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن سے ہے جو سفید فاموں کا تسلط قائم رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تمہاری مدرن جیسے بے شمار بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ سفید فاموں کا تسلط قائم کرنے کے لیے غیر سفید فاموں کا خون بہانے سے دریغ بھی نہیں کرتے۔ جینا نے جھرجھری سے لی۔ وہ لوگ کس طرح بے دریغ فائرنگ کر رہے تھے؟ ہاں، میرا خیال ہے جان گرے ان کا نشانہ بن گیا ہے، ورنہ وہ ہمارے پیچھے ضرور آتا۔ اوہ نو، وہ بھی مارا گیا؟ تم نے تو اس پر لعنت بھیجنے کا مشورہ دیا تھا۔ جینا نے سسکی لی تو میں نے کہا، تم نے کب بتایا تھا کہ وہ مارا بھی جا سکتا ہے؟ میڈم، ہمارا پیچھا کرنے والے پھول نہیں پھینک رہے تھے ہم پر، یہ بات سوچنے کی ہے۔ یہ زحمت تم نے اس وقت نہیں کی تھی۔ جینا چپ رہی۔ اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ بنیادی طور پر وہ اچھی عورت تھی جو جان گرے کی متوقع وفات پر دکھی تھی، حالانکہ وہ اس سے چڑھتی تھی۔ میں باہر دیکھ کے آتا ہوں۔ فکر نہیں کرو، اس طرف کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ جھاڑیاں دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے عقب میں غار بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی اتفاقیہ دریافت کیا تھا۔ وہ غار کا نہیں، لیکن جھاڑیوں کے پیچھے ہمارے ہونے کا تو سوچ سکتے ہیں نا۔ دوسرے مجھے جان کی بھی فکر ہے، وہ اس طرف آیا تو اسے غار نہیں مل سکے گا۔ میں جھاڑیاں ہٹا کر باہر آیا۔ طوفان شدت سے جاری تھا، لیکن آبشار کے 3 طرف اونچی چٹانیں ہونے کی وجہ سے ہواؤں کا زور یہاں پر کم تھا۔ برف باری اور تیز ہوا نے ہمارے قدموں کے نشان مٹا دیے تھے۔ دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر واپس جانے کے بارے میں سوچا، لیکن یہ مجھے آبیل مارنے والی بات ہوتی۔ اگر جان گرے ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا یا مارا گیا تھا تو اب اس کے بعد ہماری باری تھی۔
इस जगह उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वो आराम से हमारी तलाश जारी रख सकते थे। अकब में आहट महसूस करके मैं तेजी से घूमा। वो जीना थी। आइंदा इस तरह खामोशी से मेरे अकब में मत आना। सॉरी, मुझे अंदर अकेले डर लग रहा था। प्लीज अंदर चलो, यहाँ मुझे डर लग रहा है। वो मेरे शाने से लग गई। मैं उसके डर को अच्छी तरह समझ रहा था। वो इस संगीन सूरत हाल में भी मौके से फायदा उठाने की फिक्र में थी। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूं। मैंने किसी कदर सख्ती से कहा तो वो मुंह बनाकर अंदर चली गई। उसके जाते ही मैं झाड़ियों से निकल आया। मेरे पास एक अदद सब मशीन गन थी जिसका 2/3 मैगजीन बाकी था और एक अदद भरा हुआ पिस्तौल था। अगर मुझे लड़ना ही पड़ता तो मैं आसानी से हथियार न डालता, और मरने का वक्त आता तो 3-4 को साथ लेकर ही जाता। नाले के साथ साथ मैं चलता दरख्तों की तरफ आया। दर हकीकत उसे जंगल नहीं कहा जा सकता था क्योंकि ये भी मदर एन की एनजीओ ने लगाया था। दरख्त तरतीब में थे और उनके दरमियान मुनासिब जगह थी। तूफान की वजह से फिजा पहले ही नीम तारीख थी और दरख्तों तले तो अच्छा खासा अंधेरा था। मैं कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा तारीख जगहों से गुजरूं। अगर उस तरफ कोई हो भी तो मैं नज़र आने से महफूज रह सकूं। मगर ऐसा लगता था जैसे उस जंगल में कोई नहीं था। मगर नहीं। हवाओं के शोर में मैंने किसी की आवाज़ सुनी जो चंद दरख्तों के अकब से आ रही थी। मैं मोहतात कदमों से उधर तक पहुंचा। दरख्तों से झांका तो जॉन दोनों हाथ सर पर रखे और घुटनों के बल बैठा था। 3 मुसल्लह अफराद ने उसे 3 तरफ से घेर रखा था और चौथा एक कागज हाथ में थामे जॉन को उसकी फर्द जुर्म सुना रहा था। मैंने उसकी आवाज़ सुनी। मिस्टर जॉन एफ ग्रे, तुमने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी की, अपने सीनियर का हुक्म मानने से इनकार किया और रूपोश हो गए। इन संगीन जराइम की वजह से तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? बकवास। जॉन घुर्राया। तुमको या किसी को भी मुझे सजाए मौत देने का इख्तियार नहीं है। मेरे रैंक के फर्द के लिए ये इख्तियार सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है। लेकिन एक शक और भी है। अगर मुजरिम आर्म ट्रायल कबूल करे तो उसे फौरी सजा दी जा सकती है। तुम इस कागज पर अभी दस्तखत करोगे? करा सकते हो तो करा लो। जॉन ग्रे, तुम्हें मरना तो है ही, तो आसान मौत कबूल कर लो। क्यों अजियत के साथ मरना चाहते हो? जब मरना ही है तो आसान क्या और मुश्किल क्या। लेकिन मैं अपने दुश्मनों को अपनी मौत का जवाब फराहम नहीं करूंगा। तुम लोगों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। फिर सचमुच की अदालत लगेगी और वहां कई अफराद सजाए मौत पाएंगे। जॉन के लहजे में हौसला था। कोई बात नहीं, इस सूरत में हम तुम्हारी मौत को हादसा भी दिखा सकते हैं। वो क्या नाम है उस तुम्हारे दुम चलने का? जोसेफ। हमने तुम्हें उसकी कैद से छुड़ाने की कोशिश की मगर वो तुमको मारकर फरार हो गया। तुम्हारी जो मर्जी आए करो, मैं इन कागजों पर दस्तखत नहीं करूंगा। तुम्हारी जाबख्शी की एक सूरत और हो सकती है। मुझे वो स्विस अकाउंट नंबर दे दो जिसमें असलहे वाली रकम गई है। ओह, तो ये कहो ना, तुम्हें उस रकम की फिक्र है। जॉन ग्रे, तुम डील करके अपनी जान बचा सकते हो। जहन्नुम में जाओ तुम सब। जॉन घुर्राया। अकब में खड़े एक मुसल्लह शख्स ने जॉन को मारने के लिए राइफल की नाल बुलंद की थी कि मैंने उसके बाजू का निशाना लेकर गोली चला दी। 3-4 गोलियों के ब्रस्ट ने उसका बाजू कीमा कर दिया। वो चकराकर जमीन पर गिरा। मैंने बुलंद आवाज से कहा, बस अब कोई हरकत ना करे वरना मैं इतनी एहतियात से फायरिंग नहीं करूंगा। कागज वाला बौखला गया। हम इसे गोली मार देंगे। उसने जॉन के लिए धमकी दी। शौक से मारो, उसके बाद तुम खुद को जहन्नुम में इसका हमनशी पाओगे। मैं सिर्फ 3 गिनकर फायरिंग शुरू कर दूंगा। अगर जॉन ग्रे की इसी तरह कज़ा आ गई है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। 1, 2। दोनों मुसल्लह अफराद ने अपनी राइफलें फेंक दी। जॉन ने फुर्ती से एक राइफल पर कब्जा किया और इससे पहले कि मैं उसे रोकता उसने कागज वाले को शूट कर दिया। दोनों निहत्ते घिघियाने लगे। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोग सिर्फ हुक्म की तामील करने वाले हो। यही बात है जनाब, हम गीजर के चार्ज में दिए गए थे, उसका हर हुक्म मानना हमारा फर्ज था। एक जल्दी से बोला, मैं समझता हूँ, और क्योंकि ये बदबख्त जहन्नुम रसीद हो चुका है इसलिए तुम लोग इसके हुक्म से आज़ाद हो। तुम्हारे और कितने साथी हैं? 4 जनाब, एक जख्मी है। उसने जवाब दिया। जख्मी जमीन पर पड़ा नीम गशी की कैफियत में था। बाकी 3 कहाँ हैं? गाड़ी में। उसने जवाब दिया। उसी लम्हे मैंने आहट महसूस की। अगर मुझे जगह बदलने में एक लम्हे की भी देर होती तो ब्रश मुझे छलनी कर चुका होता। शायद किस्मत थी कि हमलावर के पांव तले आकर कोई शाख टूटी थी। गोलियां दरख्त के तने पर लगी। वो मुस्तकिल ट्रिगर दबाए हुए था और जो गोलियां दरख्त से बच रही थी वो मुझसे इंच भर के फासले से गुजर रही थी। फिर जैसे उसकी राइफल का मैगजीन खाली हुआ मैंने दरख्त की ओर से हल्का सा ब्रस्ट मारा और वो फौत हो गया। अब मेरी पुश्त जॉन ग्रे की जानिब थी। जैसे ही मैंने फायर किया था आका से भी फायरिंग हुई। मैंने मुड़कर देखा तो जॉन उन तीनों को भी खत्म कर चुका था। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने पूछा।
انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ جان نے دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا اسلحہ سمیٹو۔ میں نے خالی ہو جانے والی مشین گن پھینک کر ایک رائفل اٹھا لی۔ مرنے والے کے پاس سے اس کے 4 عدد اضافی میگزین اور 2 عدد دستی بم بھی برآمد ہوئے تھے۔ ان کے پاس اچھا خاصا اسلحہ تھا۔ کاغذ والے یعنی گیزر کے پاس سے مختصر سا خودکار پسٹل نکلا تھا۔ جب تک جان اسلحہ بٹورتا رہا میں چاروں طرف نگران رہا۔ ان کے 2 ساتھی باقی تھے۔ اسلحہ سمیٹتے ہی ہم تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نالے کے راستے ہم غار کے پاس پہنچے۔ جینا کہاں ہے؟ جان کو ان لمحات میں بھی اس کی فکر تھی۔ اس نے ایک پناہ گاہ بنا رکھی ہے، طوفان تھمنے تک وہی ہمارے کام آئے گی، آؤ میرے ساتھ۔ میں اسے لے کر جھاڑیوں میں گھس گیا۔ اندر جینا بےتابی سے میری منتظر تھی اور جان کو دیکھتے اس کے ارمانوں پر روز پڑ گئی۔ یہ بچ گیا؟ ہاں، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ میں مسکرا دیا۔ جان اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ لگتا تمہیں میرے بچنے کی خاص خوشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات نہیں ہے مسٹر گرے۔ خلاف توقع جینا نے خشک کا جواب دیا۔ میرا تم سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس پر میں کوئی جذباتی رد عمل محسوس کروں۔ اور اپنے ابتدائی رویے کو تم کیا کہو گی؟ جان کے لہجے میں چبھن تھی۔ کچھ نہیں، بور ہو کر آدمی بعض اوقات اس طرح کے رویے بھی دکھاتا ہے۔ اس سے تمہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بارے میں کیا حکم ہے مس جینا؟ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر استہزائیہ انداز میں کہا۔ اس نے لگاوٹ سے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ ہینڈسم، دل شروع سے تمہاری طرف کھنچ رہا ہے۔ میں نے طنزیہ نظروں سے جان کی طرف دیکھا۔ کیروسین لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں مجھے اس کی آنکھیں خطرناک انداز میں سرخ ہوتی دکھائی دی۔ مجھے جینا کی عافیت خطرے میں نظر آنے لگی۔ جان فطرتاً درندہ تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کا خون اس کی گردن پر تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ 2-4 افراد کو مار چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جینا سے کچھ کہتا میں نے کہا، مس جینا، بات یہ کہ ہم آگ اور خون سے ہولی کھیلنے والے لوگ ہیں۔ حسن و عشق کے کھیل ہمیں راس نہیں آتے۔ دشمن ہمارے پیچھے ہے۔ ابھی ہم نے 5 دشمن جہنم رسید کیے ہیں، لیکن وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ جینا کا رنگ اڑ گیا۔ تو تم سچ کہہ رہے ہو؟ 100%۔ تو مس جینا، تم بھی ذرا سنجیدہ ہو جاؤ۔ ہمیں اس علاقے سے نکلنا ہے۔ برف باری رکتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے چھوڑ کر؟ ظاہر ہے ہم نے تمہاری پرورش کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ جان سرد لہجے میں بولا، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں تم ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہو، اور میں خطرات پالنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس نے اپنا پستول جینا کی طرف سیدھا کیا۔ 1 منٹ۔ میں نے اپنی رائفل جان کی طرف کر دی۔ گولی مت چلانا، ورنہ مارے جانے والوں میں تم بھی ہوگے۔ تم اس کی خاطر مجھے مار دو گے؟ اس کی خاطر نہیں، میں تمہیں کسی بے گناہ کی جان لینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پر یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ جس وقت میرا خیال تھا یہ خطرہ ہے، اس وقت تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب جبکہ یہ بے گناہ ثابت ہو چکی ہے، یہی نہیں بلکہ ہماری محسن بھی ثابت ہوئی ہے۔ اسی کی وجہ سے مازن کھل کر سامنے آیا، اور اس کی وجہ سے ہم اس جگہ دشمنوں کی نگاہوں سے اجھل بیٹھے، اور تم اسے مارنے پر اصرار کر رہے ہو۔ اس کی وجہ بتاؤ گے؟ میرے لہجے میں چبھن تھی۔ میں بتاتی ہوں۔ یہ کینہ پرور شخص اس وجہ سے مجھے مارنا چاہتا ہے کہ میں نے اس کی ناپاک خواہشات کا احترام نہیں کیا۔ جان بھنا گیا۔ اور تم جو اس پر مری جا رہی تھی، تو تم کیا پاکیزہ خواہشات رکھتی تھی؟ کہہ تو یہ ٹھیک رہا ہے مس جینا۔ میں نے جینا کو کھسیاتے دیکھ کر کہا، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ جینا نے جان کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے میری جان نہیں لینا چاہتا؟ یہ مجھے حاصل نہیں کر سکا، اس لیے تمہیں بھی حاصل نہیں کرنے دے گا۔ خدا کے لیے مجھے اس معاملے میں مت گھسیٹو۔ جان گرے، پستول میری طرف بڑھا دو، اور اگر میں نہ دوں تو میں یوں ہی مستعد رہوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو رائفل کے ٹریگر پر میری انگلی سخت ہے۔ اگر غلطی سے چند ملی میٹر انگلی مزید دب گئی تو تم بلا وجہ مارے جاؤ گے۔ جان نے چند لمحے سوچا اور پھر پستول میری طرف اچھال دیا۔ کیا باقی ہتھیار بھی پیش کر دوں؟ اس نے زہر خند لہجے میں کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلی ایک طرف پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو خود بھگتو گے۔ جینا نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن وہ جان کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ جوزف، میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتی، پلیز تم سارا اسلحہ سے دور رکھو۔ یہ جوزف نہیں، یوسف ہے، یہ مسلمان ہے۔ جان نے گھٹیا انداز میں انکشاف کیا۔ جینا ایک لمحے کو حیران ہوئی، پھر اس نے شانے اچکائے۔ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کچھ اور؟ ہاں، تو جیسی کتیا کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تجھے تو صرف… جان کی بات اتنی فحش تھی کہ جینا کے ساتھ ساتھ میرے کان کی لوئیں بھی سرخ پڑ گئیں۔ ذلیل آدمی! جینا پھنکار کو اس کی طرف لپکی، لیکن میں نے بازو سے پکڑ کر اسے روک دیا۔ جان، یہ سب تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا،
وقت کی نزاکت کا احساس کرو. اس وقت تمہارے خون کے پیاسے تمہارے پیچھے ہیں. یہ کتے کی موت مرے گا. جینا نے ہانپتے ہوئے کہا. مارے تیش کہ اس کا برا حال تھا. فکر نہ کرو, میرے ساتھ یہ بھی مرے گا. جان کا اشارہ میری طرف تھا. خدا کے لیے تم دونوں میری جان چھوڑ دو. اگر لڑنا ہی ہے تو براہ راست لڑ لو. میں نے کہا. جان میری طرف آیا. مجھے شبہ ہے یہ عورت بھی مازن کی ساتھی ہے. اس صورت میں یہ ہمیں اس پناہ گاہ تک نہیں لاتی. یہ جگہ ہماری قبر بھی بن سکتی ہے. نہیں, اگر یہ ان کی مخبر ہوتی تو وہ سیدھے یہیں آتے. میں اس جگہ ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا, ورنہ اگر میں یہاں ہوتا تو وہ لوگ بھی اس طرف آتے. کیا یہ اپنی جان پر کھیل کر ہمیں گرفتار کرائے گی؟ بکواس کرتا ہے یہ. میں کسی کے ایجنٹ نہیں ہوں. تب مازن نے اسے کیوں نہیں مارا؟ مدر این کو کیوں مارا؟ جان کے لہجے میں سوال تھا. اس کی بات دل کو لگی تھی. میں نے سوالیہ نظر سے جینا کو دیکھا تو وہ ہکلانے لگی. یہ بکواس کرتا ہے, بھونکتا ہے یہ کتا. مس جینا, بے شک کبھی کبھی یہ بھونکتا ہے, مگر کبھی کام کی بات بھی کر جاتا ہے. براہ کرم اپنے ہاتھ اوپر کر لو. اگر اس کی بات غلط نکلی تو میں تم سے 10 بستہ معافی مانگ لوں گا. جینا کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدلا. اس نے بادل ناخواستہ ہاتھ اوپر کر لیے. جان نے میرے اشارے پر اس کی تلاشی لی اور خاصی بے دردی سے لی. جینا کے منہ سے کرہ نکل گئی. جان نے اس کے اسکرٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ مارا. اس نے اپنی ٹانگیں دبائی, مگر جان نے اندر ہاتھ ڈال کر ایک ننھا سا آلہ نکال لیا. میں نے ایک نظر میں اسے شناخت کر لیا. یہ ننھا سا ٹرانسمیٹر تھا جو مختصر فاصلے پر مواصلات کے کام آتا تھا. جان نے اسے تھپڑ مارا. یہ کیا ہے کتیا؟ میں نے جان سے آلہ لے کر اس کا معائنہ کیا. وہ آف تھا. جینا منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی. مس جینا, مجھے افسوس ہے لیکن جان گرے کا اندازہ درست نکلا. اس کتیا کو میرے حوالے کر دو, یہ ابھی اور بھی انکشافات کرے گی. جینا, کیا وہ لوگ واقف ہیں کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے پوچھا. اس نے نفی میں سر ہلایا. کیونکہ جان گرے ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا تو میں سمجھی یہ پکڑا گیا ہے. اوکے, میں مان لیتا ہوں. یہ بات یاد رکھنا, ہم سے پہلے تم مرو گی, لہٰذا کسی معاملے میں جھوٹ مت بولنا. کیا ان کو اس پناہ گاہ کا علم ہے؟ ہاں, وہ جانتے ہیں. تب فوری طور پر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. مس جینا, تم آگے رہو گی. اگر کچھ ہوا تو پہلے تم ماری جاؤ گی. 1 منٹ, مجھے بھی اس سے کچھ پوچھنا ہے. جان نے کہا. مس جینا, یہ سارے چکر کے پیچھے کون ہے؟ یہ میں نہیں بتا سکتی. ہاں, اگر تم پکڑے گئے تو خود دیکھ لو گے. ضرورت نہیں ہے اس کی, میں جانتا ہوں. جان بولا اور اسے بازو سے پکڑ کر آگے دھکیلا. جینا لرزتے قدموں سے آگے جانے لگی. میں اس کے عقب میں تھا اور میرے پیچھے جان اسلحے سے لدا پھندا چلا آ رہا تھا. جینا جھاڑیاں ہٹاتی باہر نکلی. میں نے اس کے عقب میں جھانکا, مگر فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اگر کہیں چھپے ہوں تو بات الگ تھی. بہرحال ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے. ہم باہر نکل آئے. اس جگہ سے نکلنے کے لیے نالے سے گزرنا ضروری تھا. جینا کو دھکیلنا پڑ رہا تھا. وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی. ایک مقام پر میں نے دائیں طرف جانے کا فیصلہ کیا. اس طرح ہم مدرین کے مکان سے زیادہ فاصلے تک جا سکتے تھے, مگر جینا نے اوپر جانے سے انکار کر دیا. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گی, بے شک تم مجھے گولی مار دو. بکو مت, اوپر چلو. تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ, چلو اوپر. اس بار میں نے اسے سختی سے دھکا دیا. جان آگے آ گیا. اگر یہ جانے سے انکار کرے تو اس کے دونوں پیر چھلنی کر کے یہیں پھینک جاؤ. بچ گئی تو ساری عمر بستر پر گزارے گی, ورنہ سسک کر یہیں مر جائے گی. جان کے لہجے میں ایسی صفاقی تھی کہ جینا لرز اٹھی اور جلدی سے نالے کی دیوار پر چڑھ گئی. میں اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس کے پیچھے رہا. البتہ جان کسی قدر مایوس نظر آ رہا تھا. اس کا خیال تھا کہ جینا اپنی بات پر اڑی رہے گی اور اسے اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل جائے گا. اس طرف جنگل بے ترتیب اور گھنا تھا, یعنی اس کی پرورش میں مدر کی NGO کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ہم درختوں تلے سے گزر رہے تھے. طوفان کا اثر جنگل میں کم تھا, پھر بے تند ہوائیں درختوں اور شاخوں کو جھنجھوڑ رہی تھیں. اچانک مجھے اپنی جیب میں رکھے آلے میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی. جو آلہ جینا کے پاس سے برآمد ہوا تھا, میں نے اسے جیب سے نکالا. اس کے اوپر ایک لائٹ فلیش کری تھی. میں نے جینا سے پوچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کال آ رہی ہے. اگر تم سرخ بٹن دباؤ گے تو کال ریسیو ہو جائے گی. اگر گرین دباؤ گے تو اس کا مطلب ہوگا تم ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہے. کیا یہ آلہ لوکیشن بھی بتاتا ہے؟ وہ کسی قدر ہچکچائی. ہاں, بشرطے کہ کال ریسیو کر لی جائے. جان بھی ہمارے پاس چلا آیا. 2 رائفلیں اس کے شانوں پر تھیں اور 2 اس کے ہاتھوں میں. ان کے میگزینز اس کی مختلف جیبوں میں ٹھسے ہوئے تھے. یہ سب ایک ہی ساخت کی رائفلیں تھیں. اس نے آلہ دیکھا اور مجھے خبردار کیا. اس کا کوئی بٹن مت دبانا, ورنہ یہ ہماری لوکیشن بتا سکتا ہے. بلکہ اس کی بات میں بھی مت آنا. ممکن ہے کال ریسیو کیے بغیر یہ ہماری نشاندہی کرتے.
بہتر ہے اسے آف کر کے اس کی بیٹری نکال لو یا تباہ کر دو۔ بیٹری نکالنا بہتر ہوگا، میں نے کہا اور ذرا سی کوشش سے اس کی بیٹری نکال لی۔ اس کے آف ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا؟ جینا نے آگاہ کیا۔ شکریہ، میں نے جواب دیا اور جان سے کہا تم یہ رائفلیں میگزین نکال کر پھینک دو، کیوں بلا وجہ کا بوجھ اٹھائے گھوم رہے ہو؟ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے 3 رائفلیں میگزین نکال کر پھینک دی۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہاں واقعی 6 افراد تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے زیادہ ہوں گے۔ اس قسم کے فیلڈ یونٹ میں 10 سے 12 افراد ہوتے ہیں، لیکن ان کا انچارج گیزر تھا جو مارا گیا۔ تمہاری آرگنائزیشن میں بھی سیاست چلتی ہے، ایک دوسرے کی کاٹ کرتے رہتے ہو۔ سیاست نام ایک دوسرے کی کاٹ کرنے کا ہے، جان مفکرانہ انداز میں بولا۔ آگے ایک دریا آنے والا ہے، اس موسم میں ہم اسے عبور نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کشتی مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی 3-4 میل شمال کی طرف پل ملے گا۔ میں جان کو ذرا فاصلے پر لے گیا۔ کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم سکون سے کچھ وقت گزار سکیں؟ کم سے کم اس جگہ نہیں ہے، ہمیں کسی بڑے شہر تک پہنچنا پڑے گا۔ جان، میرا خیال ہے اب تمہاری کوئی حیثیت آرگنائزیشن میں باقی نہیں رہی ہے، لہٰذا اس طرف کا رخ کرنا آپ بیل مجھے مار کہنے کے مترادف ہوگا۔ فی الحال تو صورتحال یہی ہے، لیکن ایک بار میں نے ایگزیکٹو کونسل سے رابطہ کر لیا نا تو بازی میرے دشمنوں پر پلٹ جائے گی، انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ فی الوقت تو وہ ہمارا شکاری کتوں کی طرح تعاقب کر رہے ہیں، یعنی تمہارے پاس جان بچانے کے لیے کوئی واضح پلان نہیں ہے۔ اس صورت میں تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا۔ آئی ایم آن یور ڈیپینڈنٹ۔ اس نے شانہ اچکائے۔ میں جینا کی طرف آیا۔ تم اس علاقے میں خاص عرصے سے ہو، کیا کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں ہم پناہ لے سکیں؟ کوئی قدرتی پناہ گاہ؟ ہم آبادی میں نہیں جائیں گے۔ جینا نے سوچا، پھر بولی نیچے دریا کے پاس شاید مل جائے، اس طرف شکاریوں کے کیبن ہیں، ان میں کوئی بھی پناہ لے سکتا ہے، اس طرف کسی کا شک بھی نہیں جائے گا۔ ایسی بات نہ کرو، شک کرنے والے ہر جگہ شک کرتے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں پناہ کی ضرورت ہے، چلو۔ یہ جنگل کسی قدر ڈھلان پر تھا اور ہم نشیب کی طرف جا رہے تھے۔ طوفان کے زور میں اضافہ ہوا تھا اور درخت اتنی شدت سے جھوم رہے تھے کہ لگتا تھا ابھی جڑوں سمیت ٹوٹ کر گر جائیں گے، اور سچ مچ درخت گر رہے تھے۔ 2 مرتبہ درخت ہمارے راستے میں گرے۔ خوش قسمتی سے ہم اس وقت درختوں تلے سے گزر نہیں رہتے، ورنہ حادثے کا شکار بھی ہو سکتے تھے۔ جنگل چھترا ہونے لگا تھا اور زمین پر اب زیادہ تر سوکھی جھاڑیاں یا جلی ہوئی گھاس تھی جن پر برف جمتی جا رہی تھی۔ کھلے میں آتی ہواؤں کی شدت اور اڑتی برف میں بے پناہ شدت آ گئی۔ ہوا میں ایسی سرد ترین کاٹ تھی کہ ہاتھ پیر سن ہوئے جا رہے تھے۔ جینا کی حالت بری تھی، اس کے جسم پر صرف اوور کوٹ تھا، لیکن یہ بھی سردی کی شدت روکنے میں ناکام تھا۔ نیچے اس نے معمولی سا لباس پہن رکھا تھا، ٹانگیں گھٹنوں تک کھلی تھی اور پاؤں میں ہلکے جوتے تھے۔ میں اور جان گرم کپڑوں میں تھے اور اس پر بھی سردی سے برا حال تھا۔ جینا کی حالت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اچانک وہ چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھ سے اب چلا نہیں جاتا، میرے ہاتھ پیر بے جان ہو رہے ہیں۔ یوسف، ادھر ایک کاٹیج نظر آ رہا ہے، جان نے کہا، پھر جینا کی طرف دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ میں نے جینا کو اٹھا کر شانے پر لاد لیا۔ رہنمائی کرو۔ جان کچھ دیر تک مجھے گھورتا رہا۔ تم اس پر بڑے مہربان ہو رہے ہو۔ میں تو تم جیسے شخص پر ہی مہربان ہوں جسے پہلی فرصت میں قتل کر دینا چاہیے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ کھسیا گیا۔ کیبن کوئی فرلانگ بھر کے فاصلے پر دریا سے چند 100 فٹ دور تھا۔ اس کا اگلا حصہ لکڑی کے ستونوں پر ٹکا تھا اور اس جگہ کی ڈھلان بتا رہی تھی کہ دریا بارش کے دنوں میں چوڑا ہو کر کاٹیج کے پاس آ جاتا تھا۔ کاٹیج کا عقبی حصہ ایک چٹان پر تعمیر کیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے لاک نہیں تھا۔ اندر گھستے سب سے پہلے میں نے جینا کو فرش پر ڈال دیا۔ اس کا وزن خاصا تھا اور میں بمشکل اسے سنبھالے ہوا تھا۔ طوفانی یک بستہ ہواؤں سے نجات ملتے ہی سکون محسوس ہوا تھا۔ جان رائفل میز پر رکھ کر آتش دان کی طرف لپکا۔ وہاں لکڑیاں سلیقے سے چنی ہوئی تھیں۔ اس نے ان پر تیل انڈیلا اور ماچس سے آگ لگا دی۔ سب کچھ وہیں رکھا تھا۔ لمحوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے جینا کو سہارا دے کر آتش دان کے پاس بٹھا دیا۔ جان نے ناگواری اس کو دیکھا۔ شاید وہ اسے حرارت میں حصے دار بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں ایک عدد دھاتی مگ تھا۔ کیبن میں پانی نہیں تھا۔ میں باہر سے مگ میں برف بھر کر لایا۔ آتش دان میں گرم کر کے اسے پانی میں تبدیل کیا اور یہ کسی قدر گرم پانی جینا کو پلایا تو اس کی حالت تیزی سے سدھرتی چلی گئی۔ شکریہ، تم نے میرے لیے بہت زحمت کی، اس نے مگ کا آخری قطرہ پی کر کہا۔ اس دوران میں جان ایک طرف کافی بنانے کا سامان تلاش کر چکا تھا اور اس کی مدد سے کافی معرض وجود میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس نے ایک عدد برتن جتن کر کے آتش دان کے شعلوں پر لٹکایا تھا اور اس میں باہر سے لائی گئی برف بھر دی تھی۔ پانی پگھلا تو اس نے کافی پاؤڈر ڈالا۔ یہ فوری حل ہو جانے والی کافی تھی۔ کریم کا ڈبہ بھی تھا اور شکر بھی۔ ہم بےتابی سے کافی تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جینا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آگے کا کام سنبھال لیا تھا، اور جب اس نے بھاپ اڑاتی مہکتی کافی کا مگ مجھے تھمایا تو میں چند لمحے کے لیے یہ بھی بھول گیا کہ اس نے ہمیں مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیبن میں ایک طرف کشن اور ہلکے کمبل بھی رکھے تھے۔ جینا نے فرش پر کشن بچھائے اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ آتش دان نے 10-15 منٹ میں پورے کیبن کو گرم کر دیا تھا۔ جان کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ کہ اگر دشمن اس طرف آئے تو اسے اس کیبن کی چمنی سے نکلتا دھواں نظر آ سکتا ہے۔